मरतबा आवाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लामी साल का दूसरा महीना सफ़र मुज़फ़्फ़र हमारे दरमियान जारी है। इस मुबारक महीने में जिन औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन के उस तशरीफ़ लाते हैं उनमें खुसूसियत के साथ इमाम अहले सुन्नत फ़ख़्र ज़मीन व ज़मन सरमाया इल्म व फ़न आयतुन मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुन मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वली नेमत बाइस खैर व बरकत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मरतबत परवाने शमअ रिसालत हक़्क़ानियत की जान सुन्नियों की शान इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स पाक तशरीफ़ लाता है। 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र को अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत का उर्स पाक मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज माह सफ़र की 24 तारीख़ है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मग़रिब जैसे हो जाएगी, मतलब जैसे ग़ुरूब आफ्ताब होगा तारीख़ चेंज हो जाएगी और इंशाअल्लाह आला हज़रत की 25वीं तशरीफ़ लेकर के आ जाएगी। 106 नंबर का इंशाअल्लाह ये उर्स पाक होगा। यानी आला हज़रत को इस 25 सफ़र को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 106 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मुक़द्दस मज़ार पाक पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए और आला हज़रत के फैज़ान से अल्लाह सबको मुस्तफ़ीज़ व मालामाल फरमाए। अब आला हज़रत के किस किस कमाल को लिया जाए, आला हज़रत के किस किस वस्फ़ को लिया जाए, आला हज़रत की कौन कौन सी बात ली जाए, आला हज़रत की किस किस आदत का यहाँ जिक्र किया जाए। आला हज़रत की बात करने के लिए टाइम भी आला चाहिए। अब इस मुख्तसर से वक्त में आला हज़रत की बात वो भी तफसील के साथ मैं करने में कामयाब हो जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। मौजूद हमारा जो आज का है ना आला हज़रत के ताल्लुक से, वो एक वस्फ़, एक आदत, एक कमाल आला हज़रत का, उसको मैंने सेलेक्ट किया और वो ये है अल्लाह और रसूल के फरमान पर आला हज़रत का यकीन, आला हज़रत का कॉन्फिडेंस, आला हज़रत का विश्वास, आला हज़रत का एतमाद कि जब अल्लाह रसूल की बात आ गई नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई अगर मगर नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह रसूल का फरमान है, खुदा और मुस्तफ़ा की बात पर, अल्लाह और रसूल की ज़ात पर आला हज़रत का यकीन ऐसा कमाल का था, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जिन कमालात और खूबियों के जरिए आला हज़रत को महारत ताम्मा या बड़े मर्तबे अता फरमाए, उनमें एक वजह यह भी है कि आप अल्लाह और रसूल की ज़ात पर, खुदा और मुस्तफ़ा की बात पर कामिल यकीन करने वाले थे। यानी हमारे लिए समा मैटर नहीं था। हमें अगर अल्लाह ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, अब हमारे सामने दो रास्ते हो, या तो झूठ बोल लो या सच बोल लो। हमारे सामने दो रास्ते हो, या तो सच बोल लो या झूठ बोल लो। और हमने जब गौर किया तो गौर करने के बाद ये पता चला अगर मैं झूठ बोल जाऊंगा ना यहाँ पर तो मैं इज्जत से निकल जाऊंगा, और सच बोलने में हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, तो हम किसका सहारा लेते? झूठ का। जबकि ओनली 3 कंडीशंस, सिर्फ 3 सूरतें हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने ऐसी बताई है कि जिसमें आप झूठ बोल सकते हैं। बाहर शरीयत का मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह मालूम होगा। लेकिन हम तो खामखा अपने कारोबार को हराम कर लेते हैं, सैलरी को हराम कर लेते हैं, सिर्फ किस बुनियाद पर? झूठ बोलने की बुनियाद पर। एक बड़े बुजुर्गों का जुमला बचपन से सुना है हमने, आपने भी उससे ज़्यादा सुना होगा, सांच को आँच नहीं। सुना है कि नहीं? मतलब अच्छा जुमला है नहीं, सांच को आँच नहीं, मतलब सच कभी हारने वाला नहीं है। झूठ हमेशा ज़लील होकर रहता है और सच को अल्लाह हमेशा इज्जत अता फरमाता है। तो सच इंशाअल्लाह बोला करें हमेशा, चाहे आपको सामने कैसे घाटा नजर आ रहा हो, कुछ पैसों का घाटा है, कुछ पैसे का लॉस हो जाएगा, सच बोलने की बुनियाद पर ऐसा लगता है, लेकिन आप सच ही बोले इंशाअल्लाह, सांच को आँच नहीं है। जिस 2 रुपये का घाटा होगा ना, सच की बरकत से अल्लाह पाक वो दिन मिलाएगा कि आपके कारोबार में 2 लाख किसी बरकत पैदा करेगा। तो आला हज़रत का यकीन है कामिल अल्लाह रसूल की बात और ज़ात पर कैसा था, इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से कुछ गुज़ारिश आपसे करूँगा। कुरान मुक़द्दस के 28वें पारे की सूरतुल मुजादला की 22वीं आयत का एक छोटा सा हिस्सा अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है। उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन्हु, यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपनी तरफ की रूह से इनकी मदद फरमाई। यानी जिन लोगों का ईमान
جن عاشقان رسول کے اعمال لاجواب ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کی رضا کی خاطر ہی کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ رسول کے فرامین کے حوالے سے کنتو پرنتو نہیں کرتے، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، تو جن کے دلوں میں اللہ ایمان کو نقش کر دیتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو یہ برکت بھی دیتا ہے، وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جناب روح الامین یعنی سدرا کے وکیل جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک ان کے کاموں میں مدد فرماتا ہے۔ کام وہ کرتے، مدد اللہ کی ہوتی۔ اب یہ اللہ کی مدد اعلیٰ حضرت کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، پوری زندگی کا نقشہ آپ دیکھ لیں۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 4 سال کی عمر کی اعلیٰ حضرت کی۔ ہمارے یہاں بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو صحیح سے بول نہیں پاتا، عام طور پر ہمارے یہاں 4 سال کے بچے تتلا کر بولتے، اور اعلیٰ حضرت کی 4 سال کی عمر تھی جب اعلیٰ حضرت نے الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا تھا۔ 6-7 سال جب اعلیٰ حضرت کی عمر ہوئی، ہمارے یہاں 6-7 سال کی عمر میں بچے دودھ کے دانت توڑتے عام طور پر۔ اعلیٰ حضرت کی جب 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے بھرے مجمع میں بڑے بڑے علماء مشائخ کی موجودگی میں عید میلاد النبی کے ٹاپک پر باقاعدہ عربی زبان میں، آپ کی زبان تو اردو ہے لیکن عربی زبان میں بڑا طویل خطاب کیا، تقریر فرمائی۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں۔ آگے چلیے، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 سال کے ہوئے، ہمارے یہاں جب ہمارے بچے 8 سال کے ہوتے تو ہم ان کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو بیٹا ہمیں وہاں جانا ہے تو وہاں کس طرح رہنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے نا، کہیں جا کر کے پتہ چلے بچہ ہماری نیا ہی ڈبو دے، تو پہلے سے بچے کو گائیڈ کرتے دیکھو بیٹا وہاں جا رہے ہیں نا، وہ ہمارے میزبان ہوں گے، ہم ان کے مہمان ہوں گے، تو کوئی ایسی شرارت مت کرنا، ہم بچے کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جب 8 سال کا بچہ ہو جاتا ہے ہمارے اس کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں سلسلہ یہ تھا، اعلیٰ حضرت جب 8 سال کے تھے نا تو درس نظامی میں پڑھائی جانے والی عربی کی کتاب پر آپ نے عربی زبان میں حاشیہ لکھ دیا تھا، وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اتنی سی عمر اعلیٰ حضرت کی، اور دیکھو تائید ربانی اسی طریقے سے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر ہوئی 13 سال 10 مہینے 4 دن، تو آپ نے پہلا فتویٰ لکھا اور باقاعدہ مسند افتاء پر جلوہ افروز ہو گئے۔ 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں عالم بن گئے، فاضل بن گئے، قاری بن گئے ماشاءاللہ، اور مفتی کے منصب پر فائز ہو گئے۔ جب آپ کی عمر شریف 22 سال ہوئی تو حضرت شاہ آل رسول ماہ ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ کو لے جایا گیا۔ شاہ آل رسول ماہ ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے پاس کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا کہ حضرت جب میں مرید بنا لیجیے، تو آپ اس کو ڈائریکٹ مرید نہیں کرتے تھے بلکہ کئی سال مجاہدے کرواتے تھے، لمبی لمبی عبادتیں کرواتے تھے، کئی سال کی ریاضتیں کرنے کے بعد جب اس کو دیکھتے کہ پاس ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو اپنا مرید بناتے، اور خلافت نہیں ہوتی تو خلافت دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے 22 سال کی عمر پائی، اور 22 سال کی عمر مبارک میں جب اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ آل رسول ماہ ربی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا، آؤ احمد رضا بیٹا، ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جیسے اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے دیر نہیں کی بلکہ فوراً انہوں نے مرید بھی بنا لیا اور اپنی خلافت بھی عطا فرما دی۔ اب جو حاضر موجود تھے وہ بڑے تعجب کر رہے تھے کہ اس آستانے سے خلافت ملنا اتنا آسان تو ہے نہیں۔ یہاں آنے کے بعد برسوں کی ریاضتیں، برسوں کے مجاہدے اور برسوں کی ریاضتیں کام آتی ہیں، تب جا کے کسی کو مرید بنایا جاتا ہے۔ احمد رضا میں ایسی آخر کون سی خاص بات تھی کہ آئے تو عادل کو مرید بھی بنا لیا گیا، خلافت بھی عطا فرما دی گئی۔ تو کسی نے شاہ آل رسول ماہ ربی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت آج آپ نے جو کام کیا ہے یہ آستانے کے رول اینڈ ریگولیشن کے خلاف، یعنی آپ تو پہلے مجاہدے کرواتے، عبادت کرواتے، لمبی لمبی ریاضتیں کرواتے، پھر اس کو خلافت دی جاتی ہے۔ احمد رضا کو آتی مرید بھی بنا لیا، خلافت بھی عطا فرما دی۔ 2 باتیں کہیں شاہ آل رسول ماہ ربی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، اپنے دل پہ نقش کر لو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ان کے پیر و مرشد کے کیا جذبات تھے۔ پہلی بات بتاتے ہیں، جب لوگوں نے سوال کیا کہ احمد رضا پر یہ عنایت کیوں، سوال کرنا تھا لوگوں کا کہ شاہ آل رسول ماہ ربی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ 2 باتیں ارشاد فرمائی، روتے ہوئے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اب تک مجھے بڑی فکر دامنگیر تھی کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے مجھ سے پوچھا گیا آل رسول ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے ہو تو میں کیا جواب دوں گا؟ الحمدللہ آج وہ میری فکر دور ہو گئی۔ اب اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا مجھ سے کہ آل رسول تم دنیا سے میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو، تو انشاءاللہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔
اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ تعجب کر رہے ہو نا کہ جب میرے پاس ہماری بارگاہ میں ہمارے آستانے میں کوئی آتا ہے تو اسی مرید بنانے کے لیے لمبی ریاضتیں کروائی جاتی ہیں، لمبے لمبے مجاہدے کروائے جاتے ہیں، لمبی لمبی تلاوتیں کروائی جاتی ہیں، اور ایک لمبا ٹائم گزرنے کے بعد جب وہ پاس ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اسے بیعت میں داخل کیا جاتا ہے، اور اگر خلافت دینی ہوتی تو خلافت نہ کی جاتی ہے، لیکن احمد رضا کو آتے ہی مرید بھی بنایا گیا، خلافت بھی دی گئی۔ اس کی وجہ حضرت شاہ آل رسول آل نبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، لوگوں دوسرے لوگ جب آتے ہیں تو زنگ آلو دل لے کر کے آتے ہیں تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اس لیے لمبا ٹائم گزرتا ہے۔ الحمدللہ احمد رضا تو ہمارے پاس صاف اور شفاف دل لے کر کے آئے، ان کو صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے عطا کر دی۔ تو الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے لیے تائید ربانی تھی بچپن کے زمانے سے ہی، جو الحمدللہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا نا، بڑا کمال رتبہ، آج ہر جگہ اعلیٰ حضرت کی چرچے ہو رہے ہیں، عاشقان رسول بڑی دھوم دھام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے ان سے بات آنے پر لنگر شریف کا اہتمام، محفل میلاد کا اہتمام، قرآن خوانیاں ہوتی ہے، درود خوانیاں ہوتی ہے، محفلیں سجائی جاتی ہے، اور یہ الحمدللہ اللہ کے لیے ایک بندے کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس وقت جتنے لوگ اپنی من مانی مرادیں لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ پاک اس نیک بندے کے ذکر کی برکت سے ان آنے والوں کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، اعلیٰ حضرت کا اللہ رسول کی بات پر، خدا و مصطفیٰ کی ذات پر توکل کیسا تھا، اعتماد کیسا تھا، بھروسہ کیسا تھا، وشواس کیسا تھا۔ اللہ رسول کی بات آ جائے نو کمپرومائز، دنیا بھلے کچھ بولتی رہے میں نہیں سنوں گا، میں وہ سنوں گا جو اللہ رسول فرمائیں گے، میں وہ مانوں گا جو اللہ رسول فرمائیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے 3 مثالیں پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کی زندگی سے۔ پہلی مثال، ایک نجومی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، علم نجوم کے ماہر تھے وہ، یعنی بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، آج ہوگی تو کس وقت ہوگی، یہ کس کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں؟ ستاروں کو دیکھ کر کے، ستاروں کی چال دیکھ کر کے۔ تو ایک نجومی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، اعلیٰ حضرت سے فرمایا جی جناب فرمائیے بارش کب ہونے والی ہے؟ تو نجومی صاحب نے لکیریں کھینچی، ذائچہ بنایا، اور سارا حساب کتاب کرنے کے بعد کہنے لگے حضرت اس مہینے بارش نہیں ہوگی، اگلے مہینے ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اسی مہینے ہو جائے تو یہ پاسبل ہی نہیں، آج ہو جائے تو جیسے کیسی بات کر رہے ہیں آپ بھی، تو علم نجوم جانتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، میں ستاروں کو کے ساتھ ساتھ ستارے پیدا کرنے والے رب کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بارش برسانے کے لیے اگلے مہینے کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو آج بارش برسا دے۔ یہ بتاؤ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ بس 11:15 بج رہے۔ فرمایا 12 بجنے میں کتنے منٹ باقی ہے؟ کم پورا پون گھنٹہ۔ فرمایا پون گھنٹے سے پہلے 12 بج سکتے کہ نہیں بج سکتے؟ اعلیٰ حضرت اٹھے، بڑی سوئی کو پکڑا اور گھما کے 12 پر کر دیا، وہ 12 بج گئے۔ فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے پون گھنٹے سے پہلے 12 بج نہیں سکتے، یہ تو بج گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت تو آپ نے سوئی گھما دی اس وجہ سے بچ گئے، ورنہ یہ اپنی رفتار سے گھڑی چلتی رہتی تو 12 پون گھنٹے سے پہلے نہیں بچتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بھی تو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف ستاروں کو دیکھ رہے ہیں اور میں ستاروں کو اس کے ساتھ ساتھ ستارے پیدا کرنے والے رب کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں۔ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے بارش نہیں ہوگی، اگلے مہینے ہوگی۔ ارے میرا اللہ ایسا قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بارش برسانے کے لیے آنے والے مہینے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بھی نیاز ہے، اگر وہ چاہے اس مہینے کیا آج کیا چاہے تو ابھی کے ابھی بارش برسا دے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، مؤرخ لکھتے ہیں بادل گرے بارش برسنے لگی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات، تائید ربانی دیکھے اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ دیکھے آپ۔ یعنی علم نجوم کا ماہر ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے اپنے علم کے بلبوتے پر کہ اس مہینے بارش نہیں ہوگی، اگلے مہینے ہوگی، اور اس مہینے بارش ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اللہ پاک کی قدرت پر یقین کیسا دلایا کہ اللہ پاک بارش برسانے کے لیے اگلے مہینے کا محتاج نہیں ہے کہ جب اگلا مہینہ آئے گا تو اللہ بارش برسا سکتا ہے، ابھی نہیں برسا سکتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ آپ نے علم نجوم کے ماہر کو ایک کڑا جواب دیتے ہوئے جو فرمایا، اور دیکھیں پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا نظر تو لگائے، آپ نے فرمایا میرا رب چاہے ابھی کے ابھی بارش برسا دے، اور اللہ نے ابھی کے ابھی بارش برسا دی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان میں بھی ایسا کمال اللہ نے عطا کیا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔
ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. دوسری مثال سنیے. ہمارے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کے ٹائم کی بات ہے, ہندوستان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی, بڑی خطرناک بیماری, جان لیوا بیماری, لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. اس کی علامتیں پہلے ظاہر ہو جاتی ہے کہ کس کو طاعون کی بیماری ہو رہی ہے, اور میرے حساب سے طاعون کو انگلش میں نا پلیگ کہتے ہیں, سرچ کیجیے گا مرتبہ. خیر, تو طاعون یہ بڑی خطرناک جان لیوا بیماری ہے. اب اعلیٰ حضرت کے ٹائم کی بیماری اور ہندوستان میں ہوئی, لوگ دھڑا دھڑ مر رہے تھے, نہ جانے کتنے لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے. بتا کہ اعلیٰ حضرت بھی شدید بیمار ہو گئے, شدید بخار ہو گیا, کانوں کے پیچھے گلتیاں ہو گئی, مسوڑے سوج گئے, کھانا پینا دشوار ہو گیا, حتیٰ کہ کچھ بولنا چاہتے تھے آپ, بات کرنا چاہتے تھے تو دشوار ہو گیا. ڈاکٹر کو بلایا گیا, سننا, طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے چیک اپ کرنے کے بعد, پورا معائنہ کرنے کے بعد 7-8 بار کہا یہ تو وہی ہے, یہ تو وہی ہے, مطلب آپ کو طاعون کی بیماری ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے میں بول تو نہیں سکتا تھا, مگر میں نے اشاروں سے کانفیڈنس کے ساتھ کہا خدا کی قسم مجھے طاعون کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. دیکھا, اعتماد دیکھنا, وشواس دیکھنا. اور اعلیٰ حضرت کو یہ وشواس کیوں تھا ابھی آگے بتاؤں گا. ڈاکٹر نے, طبیب نے 7-8 بار کہا یہ تو وہی ہے, یہ تو وہی ہے, مطلب آپ کو طاعون کی بیماری ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے میں بول تو نہیں سکتا تھا, دشواری ہو رہی تھی بولنے میں, لیکن میں نے اشارے کے ساتھ جذبات میں آ کر کے کہا کہ خدا کی قسم مجھے طاعون کی بیماری نہیں ہو سکتی. جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو طاعون کی بیماری کیوں نہیں ہو سکتی تھی, تو اعلیٰ حضرت فرمایا اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ دے, اللہ پاک اس مصیبت سے اس دعا پڑھنے والے کو محفوظ کر دے گا. اور وہی دعا ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ یہ دعا میں پڑھ چکا تھا ایک طاعون کی بیماری والے کو دیکھ کر کے, اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مجھے ایسا وشواس تھا, اعتماد تھا, بھروسہ تھا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, تبھی بھلے کچھ بولتے رہیں گے, انشاءاللہ مجھے طاعون کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. میں طاعون کی بیماری والے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ چکا ہوں, اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دعا جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لی جائے تو جس مصیبت میں اللہ نے اس کو گرفتار کیا ہے, دعا پڑھنے والے کو پوری زندگی اللہ بچا کے رکھے گا. تو الحمدللہ میں دعا پڑھ چکا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے رات کا ٹائم تھا, زور, بیماری زوروں پر تھی, کافی درد ہو رہا تھا. میرے کیا ہوا, میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دل میں دعا کی. دیکھو دعا کے الفاظ دیکھنا, اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دل میں دعا کی, اللہم صدق الحبیبہ وکذب الطبیبہ. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ظاہر کر دے اور طبیب کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دے. تیرے حبیب نے کہا میرے مولا کہ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو, تو میں اللہ میں دعا پڑھ چکا, تو اپنے حبیب کا سچا ہونا ظاہر کر دے. اور طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ کو طاعون کی بیماری ہے, تو اللہ اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دے. اعلیٰ سے فرماتے جیسے میں نے دل میں یہ دعا مانگی تو کان میں آواز آئی, مسواک اور کالی مرچ. میں اٹھا, کالی مرچ کو پیسا اور اس سے مسواک کی, اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ہاتھ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرمایا. دوسری مثال دی میں نے آپ کو, آپ اس کے ذریعے بھی اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کا اللہ اور رسول کے فرمان پر اعتماد کیسا تھا. دیکھو 7-8 بار وہ اپنی فیلڈ کا ماہر کہہ چکا, یہ تو وہی ہے, یہ تو وہی ہے, مگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تبھی بھلے کچھ کہتا رہے, میرے حبیب نے کیا کہا ہے وہ دیکھا جائے گا. آپ بھی حضرات میں گزارش کروں گی دعا یاد کر لیں. آپ مدنی پنج سورہ اگر آپ کے گھر میں نہ ہو تو لیجیے, یہ دعا اس کے اندر بھی موجود ہے. جب بھی آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں, آج کل اللہ معاف کرے, میں دکھ کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں, اللہ امت محبوب کی حفاظت فرمائے. ہارٹ کے پیشنٹ کتنے بڑھتے جا رہے, یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے, یہ ہمارے باپ دادا سامان, اللہ پاک ان حضرات کو سلامت رکھے, ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. ان لوگوں سے پوچھا ان بڑے بزرگوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں سنتے تھے ہارٹ اٹیک, اور کس کے لیے سنتے تھے کہ جو 50 پلس ہو گیا, 60 پلس ہو گیا, 70 پلس ہو گیا, اب جا کر کے یہ بیماری آتی تھی, وہ فلاں کس وجہ سے مر گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. 50 سال 55 سال 60 سال کی عمر کے تھے جناب, ہارٹ اٹیک سے مر گئے. اور آج کی سچویشن کیا, 20 سال کا نوجوان, 22 سال کا نوجوان, 55 سال کا نوجوان ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ دعا کرو اللہ پاک کی بارگاہ میرے مولا میں اسی مولی بیماری سے بچا. اور اب تو اس کا چھوٹا بھائی بھی آ گیا. یعنی کل تک ہم یہ سنتے تھے ہارٹ اٹیک, اب کیا ہو رہا ہے, سائلنٹ اٹیک.
ایک باپ اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے رات میں، کل کی پلاننگ کرتا ہے کہ بیٹا کل اپنے کو 12 بجے ناشتے واشتے سے فارغ ہو کر اس جگہ چلنا ہے، میں نے ایک زمین دیکھی ہے اس کا سودا ڈن کرنا ہے، تو میرے ساتھ چلنا اور تھوڑا جلدی صبح اٹھ جانا، وقت پہ پہنچنا ہے، میں نے دھنی کو بلا لیا ہے وہ وقت پہ پہنچ جائے گا. ساری پلاننگ والی صاحب نے اپنے 2-3 نوجوان بچوں کو بٹھا کر کی. جب صبح ہوئی بچے تو سارے اٹھ گئے، فریش بھی ہو گئے، ناشتہ بھی کر لیا، ابا نہیں اٹھے. جب اٹھایا گیا ہلایا گیا تو چیخیں نکل گئی، اس لیے کہ جس والد محترم کو انہوں نے کل رات میں یہ ساری پلاننگ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ والد صاحب راتوں رات دنیا سے کوچ کر گئے، حالانکہ ایسی کوئی بیماری تو نظر نہیں آ رہی تھی. جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا گیا آؤٹ پٹ نکل کے سامنے آیا سائلنٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک میں تو آدمی گھبراتا ہے نا، آپ کے سامنے ہاہو کرے گا، آپ ایمرجنسی ایمبولینس بلائیں گے، اس کو ڈاکٹر کے لے کے جائیں گے. سائلنٹ اٹیک میں یہ کچھ نہیں ہوا. بڑی پاکیزہ نیند لے کر کے والد صاحب سوئے تھے، ناشتہ یعنی رات کا کھانا ڈنر اچھی طرح اپنی فیملی کے ساتھ کیا، بچوں کو نواسوں کو پوتوں کو کھلایا، سو گئے. پوری رات ایسی کوئی چلانے کی آواز نہیں آئی، گھبرانے کی آواز نہیں آئی، لاتے مارنے کی آواز نہیں آئی، کچھ نہیں. بس صبح اٹھے تو ڈاکٹر نے بتایا سائلنٹ اٹیک. میں گزارش کر رہا ہوں تمام اسلامی بھائیوں سے، یہ میسج خود ملے، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ہماری نظر میں جتنے دل کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اس امت سے اس بیماری کو ختم فرما دے. پتہ نہیں چلتا کب ہو جائے گی. اتنے سارے کیسز تو ابھی 2-3 دن میں میرے سننے میں آئے، فلاں جگہ وہ ایسا انتقال کر گئے، فلاں جگہ وہ ویسے انتقال، چلتے چلتے انتقال ہو گئے. چل رہے تھے باہر، ایسی کوئی خاص بیماری نہیں تھی، چل رہے تھے ہٹے کٹے مستنڈے تندرست توانا، چلتے چلتے گرے انتقال ہو گیا. پتہ چلا سائلنٹ اٹیک. اللہ اکبر. یہ دعا پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجیے جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے. میں 2 باتیں بتا رہا ہوں، لکھ لیجیے ان کو. نمبر 1 مدنی پنج سورہ کے اندر آپ کی دعا پڑھیں جو میں نے بھی پڑھی تھی. حضور نے فرمایا کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو یہ دعا پڑھ لو، اللہ پاک اس مصیبت سے تمہیں محفوظ کر دے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور دوسرا پھر اور نوٹ کریے، میرے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے اپنے مدنی مذاکرات میں الحمدللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے بزرگوں سے لے کر کے ایک ورد عطا فرمایا. وہ کیا؟ ہر فرض نماز کے بعد رائٹ ہینڈ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیے اور 11 ٹائم یہ آیت پڑھیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد 11 ٹائم 11 مرتبہ اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر کے یہ دعا پڑھیے. گارنٹی ہے اللہ پاک کے اسلام پاک کی برکت سے اور قرآن پاک کی آیت کی برکت سے پوری زندگی ہارٹ اٹیک سائلنٹ لینے تو بہت دور کی بات ہے، آپ کا دل گھبرانے میں محسوس نہیں کرے گا. یاد کر لیں اس آیت کو بھی، بڑی آیت نہیں ہے، الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھیے انشاءاللہ. تو ان دونوں پھر آپ حضرات یاد کریں، گھر والوں کو بتائیں، ہارٹ اٹیک سے بھی محفوظ رہیں، سائلنٹ اٹیک سے بھی محفوظ رہے، اور دل کی جتنی بیماریاں پرانی ہو یا نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں اللہ پاک ان دونوں جو ہے وردوں کی برکت سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمانے والا ہے. اعلیٰ حضرت کا اللہ رسول کی بات پر، خدا مصطفیٰ کی ذات پر کیسا اعتماد تھا. اب اس کی تیسری مثال سنیے توجہ سے. اعلیٰ حضرت 22 سال کچھ مہینے کے تھے، 22 سال کچھ مہینے کے. فرسٹ ٹائم حج کے لیے گئے اور اس سفر میں آپ کے والدین بھی ساتھ تھے ماشاءاللہ. تو وہ آپ نے شعر سنا ہوگا نا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. اعلیٰ حضرت نے کلام کب لکھا تھا؟ اسی جہاز میں لکھا تھا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے. الحمدللہ. تو پوری نعت شریف ہے انشاءاللہ وہ اس کو پڑھا کیجیے. تو میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فرسٹ ٹائم حج کا یہ سفر تھا، والدین بھی ساتھ تھے. تو یہ شپ بحری جہاز کے ذریعے یہ سفر تھا. 3 دن تک سمندر میں طوفان رہا. پہلے تو کم کم تھا، پھر بڑھتا گیا. آپ جانتے ہیں اتنا طوفان بڑھ گیا اس سمندر میں، اتنا طوفان بڑھ گیا. تاریخ میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی سیرت میں کہ اس جہاز میں جتنے لوگ تھے نا حج میں جانے والے، وہ حاجی جتنے تھے انہوں نے کفن پہن لیے تھے. مطلب بظاہر کوئی بھی بچنے کا چانس نہیں تھا. اب گئے کیا اب گئے، ابھی گئے کیا ابھی گئے، کوئی بچنے کی راہ نظر نہیں آ رہی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اپنی امی کو دیکھا، میری امی بھی گھبرا رہی تھی، ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے.
تو میں نے اپنی امی کو دلاسا دینے کے لیے ان کے قریب گیا اور کہا امی گھبراہٹ ختم کر دیجئے، اللہ کی قسم یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اور سنو، اعتماد، وشواس، کانفیڈنس، اعلیٰ حضرت کا یقین رسول پاک کے فرمان پر، امی جان گھبرائیے مت، خدا کی قسم، دیکھا کتنی بڑی بات ہے، خدا کی قسم، کون کھا رہے؟ دنیا سنیت کے امام۔ ہمارے یہاں بے نمازی اپنے کاروبار کو جھوٹ بول کر چلانے والا قسم کھانے کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں جھوٹ کتنا عام ہے، جھوٹی قسمیں کتنی کھائی جا رہی، جبکہ میرا آقا فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا تمہارا مال تو بکوا دے گا لیکن برکت بھی لے کر کے چلا جائے گا، اور جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی تو عرض کروں گا، لیکن ہے بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے جھوٹی قسم کھانا۔ اس لیے جو ہمارے بھائی بات بات پر، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بات بات پر سچی قسم بھی مت کھاؤ، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم میں اتنے بجے آیا تھا، اللہ کی قسم میں اتنے بجے اٹھا تھا، اللہ کی قسم میں نے تجھے بہت فون کیے، اللہ کی قسم میں تو تیرے گھر کے باہر کھڑا رہا، اللہ کی قسم میں نے تیرا بہت ویٹ کیا، اللہ کی قسم، اللہ کی کیا ہو گیا بھائی، کیا لگا رہا ہے؟ قرآن شریف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، میرے بندو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، بار بار قسم، بار بار قسم، قسم کھانا جائز ہے، سچی قسم کھانا جائز ہے، قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں یاد فرمائی، اس کا بیان قرآن شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی قسم اٹھانا ثابت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی قسم اٹھائی ہے، لیکن وہ ایک میل اور موقع کے مناسبت سے، ہماری طرح نہیں، ایک بات ہوئی پھر قسم، تیسری بات ختم ہوئی تو پھر قسم، میں کیا لگا رکھا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھنا سچی قسم بھی بار بار نہیں کھانی چاہیے، اس سے کیا ہوگا برکتیں چلی جاتی ہیں، اور جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی ناجائز ہو گناہ، لیکن اعلیٰ حضرت جیسے امام قسم کھانے کسی بات پر، اب ذرا تعجب میں ڈالنے والی بات ہے نا، اعلیٰ حضرت جیسے امام قسم کھا رہے، اور کب؟ جبکہ سارے حاجیوں نے کفن پہن لیے، مرنے کی تیاری ہے، کیونکہ بظاہر کوئی ایسی صورت نظر ہی نہیں آ رہی، کنارہ اتنے دور ہے، نہ جانے کب پہنچیں گے، اور کب پہنچیں گے اس سے پہلے طوفانوں کو ڈبو نہ دیں، کوئی صورت، اعلیٰ حضرت قسم کھا رہے ہیں، خدا کی قسم امی گھبراہٹ ختم کر دیجئے، خدا کی قسم یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا۔ جب آپ سے پوچھا گیا اے امام احمد رضا آپ نے ایسے پرفتن ایسے پرخطر ماحول میں اللہ کی قسم کھائی اور اپنی امی کو دلاسا دیا اور یہ فرمایا کہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں۔ اور کیا مطلب؟ کہا میرے آقا نے فرمایا جب کشتی میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ الحمدللہ جب میں جہاز میں بیٹھا تھا نا الحمدللہ میں نے دعا پڑھی تھی، اس لیے میرا ایمان عقیدہ ہے کہ جہاز ڈوب نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کچھ دیر کے بعد طوفان ختم ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میرا ٹاپک جو ہے نا آج کا وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا وشواس، اعلیٰ حضرت کا کانفیڈینس، اللہ رسول کے فرمان پر اعلیٰ حضرت کا بھروسہ۔ اللہ کرے یہ بھروسہ ہمیں بھی مل جائے۔ آج ہمارے پاس یہ بھروسہ نہیں ہے، میں نے ابھی شروع سے ہی بات جو میں نے اسٹارٹ کی تھی وہ یہی تھی کہ آج ہمارے سامنے دو راستے ہوں، ایک سچ کا ایک جھوٹ کا، تو ہمارا سب سے پہلا کس پہ جائے گا؟ جھوٹ پہ، کیونکہ ہمیں پتا اگر جھوٹ بولوں گا مجھے 2 پیسے زیادہ ملیں گے، سچ بولوں گا 2 پیسے کم ملیں گے، تو اس پہ ہاتھ رکھیں گے اور پھر پتا ہے دودھ کے دلوں ہونے کی کیسے کوشش کریں گے، اللہ معاف کرنے والا، توبہ کر لوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایمان مضبوط کیجیے۔ اچھا ایک تفسیر میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا، حالانکہ بات ابھی اور ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد کا ٹائم بچے گا۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 28ویں پارے کی سورۃ المجادلہ کی 22ویں آیت پڑھی نا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ پوری آیت کریمہ شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کی تفسیر میں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تفسیر صراط الجنان میں کیا لکھا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اس آیت میں پوری آیت کا مفہوم، مطلب، خلاصہ کیا ہے، پھر آیت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ 28واں پارہ ہے سورۃ المجادلہ 22ویں آیت ہے، ترجمہ سنیے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نشر فرما دیا
اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب ذرا اس کی تفسیر واضح فرمائیے۔ کافروں سے دوستی کرنے کے بارے میں منافقوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے مخلص ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، یعنی ان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں ہے اور ان کا ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی کرے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہوں۔ سمجھ رہے؟ ہمارے خاندان میں، ہمارے پریوار میں کوئی سدسیہ ایسا ہو جو اللہ کی گستاخی کر رہا ہو یا رسول پاک کی گستاخی کر رہا ہو اور یہ ایمان والا اس کو برداشت کر لے، سارا رشتہ ناتا توڑ دے گا صرف اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے۔ سنیے آگے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، اخلاص اور اطاعت کے سبب ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی کامیاب ہے کہ یہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جنت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ہمیشہ کے لیے پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بد دینوں، بد مذہبوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے قلبی محبت، دوستی، میل جول جائز نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں سے دوستی کرنا مسلمان کی شان اور اس کے ایمان کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح مفاد ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے ذوق میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہیں رہو گے۔ مولا سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمانی کے لیے بس تھا، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی نعمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دیتا کہ اگر اللہ رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ وہ فائدے آیت کریمہ میں گنوائے گا، جس میں لکھے ہوئے میں بیان نہیں کرتا۔ اب آئی آخر میں سنیے، اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کے کیسے ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتے داری کا کوئی لحاظ نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا، کیوں؟ گستاخ رسول تھا۔ اور سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہیں دی، پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن عبیدہ کو جنگ بدر کے دن قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا، جو ان کے رشتے دار تھے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر صلح کلیت کے قائل ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں۔ سنا آپ نے اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ہم دیکھیں گے نا، اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ایک وصف آپ کو بڑا اونچا نظر آئے گا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے، بس۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن، ملفوظات اعلیٰ حضرت نے پڑھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا تم نے کیا کیا کیا، اور وہ گنوائے گا، یا اللہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ میں نے 3 نفل نمازیں پڑھی۔ اچھا یہ اللہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا، حدیث پاک بیان کیا اعلیٰ حضرت نے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا جائے گا بتا تم نے کیا کیا کیا، تو کہے گا یا اللہ میں نے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اتنی نفل پڑھی، رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ اتنے نفل روزے رکھے، زکات تو دیتا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ اتنے نفل خیرات کی، حج جو فرض تھا کر چکا تو اس کے ساتھ ساتھ اتنے نفل کو بتاتا جائے گا۔ سنو آخر میں اللہ فرمائے گا حل وعلیتنی ولیا وعادیتنی عدوا، کیا تو نے میرے دوست سے دوستی کی اور دشمن سے دشمنی نہیں کی؟ یہ بتا دو۔ اس حدیث پاک کے ذریعے اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ اگر قیامت میں بندہ یہ کہے میں نے اتنی نمازیں پڑھی، نفل کی خوب ترکیب بنائی، روزے پہ روزے رکھے، ماشاء اللہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کی کثرت کی،
چھوڑا نہیں جائے گا. اللہ اس سے یہ فرمائے گا آخر میں حل وعلیت لی ولیًا، کیا تو نے میرے دوست سے دوستی بھی کی کہ نہیں کی؟ وعدیت لی عدوا، اور میرے دشمن سے دشمنی بھی کی کہ نہیں؟ تو یہ بتا. تو یہ بھی ضروری یاد رکھنا کہ جو اللہ رسول کا دوست ہے ان سے محبت کرنے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن اگر اللہ رسول کا دشمن ہے وہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والا، گستاخی کرنے والا، ہمارا کتنا اس سے بہترین ریلیشن ہو، خون کا رشتہ ہو، اسے اپنی زندگی سے ایسے نکال کے باہر کر دو. اعلیٰ حضرت نے لفظ استعمال کیا جسے مکھن سے بال نکالتے ہو، جیسے ہمارے یہاں کہا تھا دودھ سے مکھی نکال دیتے ہو، ایسے گستاخوں کو نکال دو. اگر نہیں نکالتے اور کنتو پرنتو کر کے اگر مگر کر کے رشتے داری نبھاتے ہو تو پھر یاد رکھنا اعلیٰ حضرت نے ابھی جو فرمایا، جو میں نے پڑھ کے سنایا، اس کے حساب سے ایسا کرنے والا بھلے اپنے دل میں اپنے آپ کو مومن مانتا رہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت اسے مومن نہیں سمجھتے. اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے. تمام اسلامی بھائیوں کو 106 نمبر کے عرس اعلیٰ حضرت پر میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعوت پیش کرتا ہوں. کل 25 صفر کو ظہر کی نماز کے بعد 2:38 پر یہ اعلیٰ حضرت کے وصال کا وقت تھا. اپنے اپنے گھروں پر عرس رضوی کے موقع پر فاتحہ خوانی کا اہتمام فرمائیں. 2 اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ آج نماز عشاء کے بعد چونکہ بڑی رات ہے انشاءاللہ 1 گھنٹے کا پروگرام جشن امام احمد رضا اپنی مسجد میں منایا جائے گا. آپ حضرات ضرور تشریف لائیں. فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام رہے گا. اور کل انشاءاللہ ظہر بعد 2:38 پر انشاءاللہ کل شریف کی فاتحہ ہوگی. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور ان دونوں پروگراموں میں جو اسلامی بھائی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار ثواب کے لیے دل کھول کر حصہ ملانا چاہیں تو جاتے جاتے جو اپنا غلہ مسجد کے گیٹ کے پاس رکھا رہتا ہے اس میں کل اختیار کے ساتھ انشاءاللہ اپنی پاکیزہ کمائی جمع کر کے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہم سب کو یہاں بھی کامیاب فرمائے، وہاں بھی کامیاب فرمائے.